learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Hadid आयत 21। साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की, अर्जुहा, जिसकी चौड़ाई, का अर्ज़ समा इवल अर्द, आसमान और ज़मीन की चौड़ाई जितनी है, वो इद्दत लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए तैयार की गई है, आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने मगफ़िरत, रज़ा और जन्नत की तरफ सबकत का हुक्म दिया, और ये चीज़ खालिस तौबा और इस्तग़फ़ार करने, गुनाह और गुनाह के कामों से दूर रहने से ही मुमकिन है। यानी खालिक की इबादत में एहसान और मखलूक को हर लिहाज से फ़ायदा पहुँचाकर उनके साथ हुस्न सलूक के ज़रिए से ही ये चीज़ हासिल की जा सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन अमाल का जिक्र फरमाया। इन मानों में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन, और अपने रब की मगफिरत और जन्नत की तरफ दौड़ो, जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीन जितनी है, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। सूरह आले इमरान 133। यानी भाग दौड़ करनी है तो जन्नत के लिए करो, और भाग दौड़ ईमान में और अमल सालेह में करो। जन्नत की वसअत आसमान और ज़मीन की वसअत के बराबर है। जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है तो उसका तूल कितना होगा? तूल अर्ज़ से बड़ा ही होता है। इससे हमें बेपनाह वसअतों वाली जन्नत के बारे में पता चलता है। जन्नत उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाही, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। युतिही मन यशाउ, वो जिसे चाहता है अता करता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े ही फ़ज़ल वाला है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुराद ईमान है। अल्लाह ताला ईमान की दौलत उसको अता करते हैं जो कुफ़र, फ़िस्क, शिर्क और नाफरमानियों से तौबा करके ईमान वाली और अमल सालेह वाली ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ईमान और अमल सालेह की तौफ़ीक देता है। अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है, जिस पर चाहे अपना फ़ज़ल फरमाता है, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे रोक ले, और जिससे रोक ले तो उसे कोई दे नहीं सकता, और जिसको वो कुछ दे उसे कोई रोक नहीं सकता। सारी भलाइयाँ उसी के हाथ में हैं। मा असाबा में मुसीबतिन, नहीं पहुँचती कोई मुसीबत, फ़िल अर्दी, ज़मीन में, वला फ़ी अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारी ज़ात में, इल्ला फ़ी किताबिन, मगर एक किताब में है, मिन कबली, इससे पहले, अन नब्रअहा, कि हम उसे पैदा करें। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, यकीनन अल्लाह ताला पर यह बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला ने अपनी क़ज़ा व क़दर के बारे में ख़बर दी कि तमाम मसाइब जो ज़मीन की मखलूक पर आते हैं, यानी बीमारियाँ और बच्चों का वफ़ात पा जाना, इससे पहले कि उसे तख्लीक करें वो लोहे महफूज में मौजूद है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मौजूद था और उससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। उसका तख्त पानी पर था, फिर उसने आसमान पैदा किए और ज़मीन पैदा की, और ज़िक्र यानी लोहे महफूज, उसमें हर चीज़ को ज़ब्त फरमा दिया। सही बुखारी 7418। यकीनन ये सब अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है, यानी वजूद में आने से पहले चीज़ों का अंदाज़ा लगाना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। लिकैला तअसऊ, ताकि ना तुम अफसोस करो, अला मा फातकुम, उस पर जो खो जाए तुमसे, वला तफरहू बिमा आताकुम, और ना तुम इतराओ उस पर जो उसने दिया तुम्हें। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सिखाया है कि खैर और शर नाजिल होने पर उन्हें क्या रवैया रखना चाहिए। हर रवैये की बुनियाद यकीन पर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खैर और शर का ताल्लुक़ तकदीर से है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मुसीबत पर सब्र करें और नेमत मिलने पर इतराहट में मुब्तला ना हो। सब्र के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट गम है, इसलिए फरमाया ताकि तुम उस चीज़ पर गम ना खाओ जो तुमसे जाती रहे, और शुक्र के रास्ते की रुकावट इतराहट है। इतराहट में मुब्तला शख्स किसी नेमत के बारे में कब सोचता है कि ये अल्लाह की तरफ से है? जब कोई खैर और शर के बारे में यकीन कर लेता है कि ये अल्लाह की तकदीर है, तो उसके मुताबिक सब्र और शुक्र करना उसके लिए आसान हो जाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, कुल्ला मुख्तालिन, हर खुद पसंद को, फ़खूर, फ़ख्र करने वाले को। यानी अगर तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से भलाई मिले तो तकब्बुर ना करो, ना फ़ख्र जताओ। अल्लाह ताला का ये इनाम तुम्हारी ज़ाती कोशिशों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे मुक़द्दर में था और तुम्हें मिलना ही था। अल्लाह ताला की नेमतों को फ़ख्र का ज़रिया ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला किसी मगरूर, शेखी भिगारने वाले को महबूब नहीं रखता, जो ख़ुद को बड़ा समझता हो और गैरों पर अपनी बड़ाई जताता और शेखियाँ भिगारता हो। अल्लज़ीना यबख़लूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, व यअमुरून अन्नास बिलबुखली, और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। व मन यतवल्ला, और जो शख्स मुँह मोड़ जाए, फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ा बेपरवाह, बहुत तारीफ़ों वाला है।
یعنی جو دو برے کاموں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، یعنی خود بھی وہ نہیں دیتے جو ان پر واجب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی دینے سے روکتے ہیں۔ بخل کہتے ہیں واجب حقوق کی ادائیگی سے باز رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری 1403۔ وَمَن يَتَوَلَّ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بخل پر اپنے الغنی ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، انسان محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رویے پر اپنے الحمید ہونے کا احساس دلایا۔ اطراحت قابل مذمت ہے اور جزا فضا کرنا بھی قابل مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک، اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور قابل تعریف ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی۔ لیقوم الناس، تاکہ لوگ قائم کریں بالقسط، انصاف کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایسے دلائل اور علامات کے ساتھ بھیجا جو ان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ الکتاب ان تمام کتابوں کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، یعنی انہیں آسمانی کتابیں دیں جو کہ سب سچی تھیں، اور میزان بھی عطا کیا، عدل کے معیاری اصول دیے، اور وہ قول اور فعل میں عدل کا نام ہے۔ وہ دین جو تمام رسول لے کر آئے سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عدل قائم کریں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ اس دین پر چلیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ملتی ہے کہ تمام انبیاء شریعت کے قاعدے پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ ہے عدل کو قائم کرنا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، جس میں زور ہے سخت، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، یعنی لوہے سے جنگی ساز و سامان، اسلحہ وغیرہ بنتا ہے۔ لوہا حق کے مخالف سے حق منوا لیتا ہے، یعنی دلیل کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اسلحہ فیصلہ کر دیتا ہے، جس سے دشمن روب میں آ جاتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ ان منافع کا تعلق صنعت و حرفت سے بھی ہے، اور مختلف قسم کے زرعی آلات سے بھی، اور کھانے پکانے کے برتنوں سے بھی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بِالْغَیبِ، بن دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور لوہا اس لیے نازل فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے سے آزمائش کا بازار گرم کرے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کون اس حالت غیب میں اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، جس میں صرف وہی ایمان فائدہ دیتا ہے جو مشاہدے سے قبل ہو۔ مشاہدے کے اندر ایمان کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تب تو ایمان ضروری اور اضطراری ہو جائے گا۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، یعنی اس کے بندوں میں کون نیک ارادوں سے ہتھیار اٹھاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی لاج کو باقی رکھ سکے۔ ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے، یعنی اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر کہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا نشان ہے کہ اس نے لوہا نازل کیا، جس سے بڑے بڑے طاقتور آلات بنتے ہیں۔ یہ اس کی طاقت اور غلبہ ہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر وہ اپنے دشمنوں کے ذریعے سے اپنے اولیاء کو آزماتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی مدد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، تو کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، وہ انسانوں کے دوسرے باپ ہیں، ان کے بعد ہر نبی ان کی اولاد میں سے آیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل ہوئی اور جو رسول آیا اور جس انسان کی طرف وحی بھیجی گئی وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، مراد تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہے۔
یعنی جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ان میں سے کچھ لوگ تو انبیاء کی دعوت کے ذریعے ہدایت پانے والے اور اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے خارج ہونے والے بھی بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار رہنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، اور بے ایمانوں سے مراد وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے کفر کیا۔ ثم کفینا، پھر پے در پے بھیجے ہم نے، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے رسول، وکفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور اسے انجیل عطا کی۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ عیسائی ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ آیات عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی تھی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ڈال دیا ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اس کی پیروی کی، رأفۃ ورحمہ، شفقت اور رحمت کو۔ یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور شفقت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورہ المائدہ 82۔ جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم تھے باقی لوگوں کی نسبت نرم دل تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور رحم تھا۔ وَرَہْبَانِيَّةً، اور رہبانیت، ابتدعوها، انہوں نے ایجاد کر لیا اسے، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء، مگر حاصل کرنے کو، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، فما رأوها، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا، حقاری آیاتہا، جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا۔ رہبانیت سے مراد عبادت ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک عبادت ایجاد کر لی اور اسے اپنے لیے وظیفہ بنا لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اپنے اوپر اس چیز کو لازم ٹھہرایا۔ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ رہب ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی ہو، اور یہ خوف وقتی اور عارضی قسم کا نہ ہو بلکہ طویل اور مسلسل ہو، اور مسلسل بے چینی رکھنے والے خوف کی وجہ سے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا ہو۔ رہبانیت ایک بدعت ہے، اور اس جملے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ نصارہ نے یہ بدعت ایجاد کر لی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مسلک اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور دوسری یہ کہ کیونکہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے، لہٰذا رہبانیت کی کسی دین میں بھی گنجائش نہیں اور یہ بدعت ہی شمار ہوگی۔ اس سے بدعت کی تعریف بھی معلوم ہوگی، یعنی بدعت ہر وہ کام ہے جسے ثواب کا کام سمجھ کر دین میں شامل کر لیا جائے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ پھر انہوں نے اس چیز کا لحاظ بھی نہ رکھا، یعنی وہ اس پر قائم نہیں رہ پائے۔ انہوں نے دو غلطیاں کی، ایک تو یہ کہ ایسی عبادت ایجاد کی جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اسے اپنے اوپر فرض کر لیا تو اس کی پابندی نہ کر پائے۔ البتہ کچھ لوگوں نے اسے استقامت کے ساتھ قائم رکھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے انہیں ایمان لانے کا دوہرا اجر ملے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور ایک روح ہے اس کی طرف سے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری 3435۔ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی ان میں سے اکثر اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی اجر ہے نہ ثواب، البتہ عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتیکم کفلین، وہ دے گا تمہیں دو حصے، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تمشون بِہ، تم چلو گے ساتھ اس کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
یعنی جو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اگر وہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ ان کے اجر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ پچھلے رسولوں پر ایمان لانے کے بدلے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ وہ انہیں علم، ہدایت اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ وہ جہالت کی تاریکیوں میں چل پھر سکیں گے، اور ہدایت پانے کے بعد تمہارے پچھلے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لے، اللہ یقدرون، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہم کسی پر اپنا فضل اور احسان کب کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس وضاحت کا سبب اہل کتاب کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فاسد عقیدوں کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہے گا اپنے فضل سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد دوہرا اجر اور گناہوں کی معافی ہے۔ اہل کتاب کو یہ گمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل گمان کو توڑا ہے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں، سارا فضل اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الحدید آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔